हेलो एवरीवन, मैं हूं अपोस्टेट इमाम और सभी को नमस्ते, आदाब। सचिन जी को नमस्ते, शिवम सिंह रावत जी को नमस्ते। और आज का जो टॉपिक है वो है विमेन राइट्स इन इस्लाम, और इस्लाम में पर्दा कैसे आया, या पर्दा जो है इस्लाम में वो क्या है, हम इस पे बात करेंगे। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, और हम बिना किसी इधर उधर की बात के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। विनोद पाठक और नाटे जी जो हैं, उनको भी नमस्ते। और हम इस्लाम के ऊपर पर्दा कैसे, इस पर्दे की चीज़ कैसे आई, पर्दे की आयत कैसे आई, इस पे बात करेंगे। तो हम हदीस देखते हैं, बुखारी की हदीस 4795 कि सौदा जो है, जो मोहम्मद की बीवी, वो कॉल ऑफ नेचर यानी हगने के लिए, कॉल ऑफ नेचर के लिए जो है वो जब पर्दे की आयत जब उतर गई थी तो वो जा रही थीं। और वो एक ऐसी महिला थीं, आयशा कहती हैं कि वो बहुत ही लंबा उनका ख़त था, बहुत लंबे डील-डोल वाली थीं, यानी बहुत ही मोटी थीं और बहुत लंबी भी थीं, तो कोई भी उन्हें आसानी से पहचान सकता था पर्दे के बाद भी। तो उमर इब्न ख़त्ताब जो हैं, जो दूसरे खलीफ़ा, वो कहते हैं, "ओ सौदा, आप अपने आप को हमसे नहीं छुपा सकती हैं।" और फिर उसके बाद सौदा जो है मोहम्मद के पास आती हैं, और मोहम्मद जो हैं उस वक़्त गो उनके हाथ में हड्डी होती है जिस पे गोश्त होता है, वो खाना खा रहे होते हैं मोहम्मद, और वो कहती हैं कि उमर ने मुझसे इस तरह की बात करी है कि जब मैं हगने जा रही थी, तो इस तरह की बात मुझसे करी। तो मोहम्मद ने कहा कि उनके हाथ में हड्डी ही थी, मोहम्मद के हाथ में, और मोहम्मद ने कहा कि तुम्हें फ़ारिग़ होने के लिए, यानी तुम्हें अपनी हाजत पूरी करने के लिए तुम जा सकती हो, यानी इसके लिए इजाज़त है। बाद में हालाँकि अलग बैतुल ख़िला जो हैं वो बना दिए गए थे, बाथरूम जो थे, टॉयलेट्स वो बना दिए गए थे मोहम्मद के घर के पास ही, वरना शुरू में मोहम्मद की बीवियाँ खुले मैदान में जाती थीं। तो अब पर्दे की आयत उतरी कैसे एक्चुअली, ये हम देखते हैं कि आयशा जो हैं वो कहती हैं कि मोहम्मद की बीवियाँ जो हैं, एक खुला मैदान था मनासे, वहाँ जाके वो कॉल ऑफ नेचर अटेंड करती थीं। वहाँ वो जाती थीं, और वो एक खुला मैदान था जहाँ ये मोहम्मद की बीवियाँ जाया करती थीं। मगर उमर जो थे वो कहते थे कि आप अपनी बीवियों को पर्दे में रखा करें मोहम्मद। मगर मोहम्मद इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। एक रात सौदा बिन्ते ज़मा जो थीं, जो मोहम्मद की बीवी, वो इशा की नमाज़ के वक़्त निकलती हैं फ़ारिग़ होने के लिए, कॉल ऑफ नेचर को अटेंड करने के लिए। और वो एक लंबे डील-डोल वाली महिला थीं, एक ऊँची महिला थीं। उमर जो हैं वो ये देखकर उनका पीछा करते हैं और चिल्लाते हैं कि मैंने आपको पहचान लिया। और फिर उसके बाद हदीस में आता है कि ऐसा उन्होंने इसलिए करा क्योंकि पर्दे की आयत शायद नाज़िल हो जाए उनकी इस हरकत को करने से। तो इसलिए उन्होंने नबी की बीवी को हँकता देख के चिल्लाया कि मैंने आपको पहचान लिया, या जब वो हगने जा रही थीं, और पर्दे की आयत जो है वो नाज़िल हो गई। अब ये बड़ी अजीब चीज़ है कि उमर को जो है इस्लाम कुछ भी नहीं है एक्चुअली। उमर की ज़्यादातर गुंडागर्दी का नाम है, और मोहम्मद जो हैं, इनकी हर गुंडागर्दी बर्दाश्त करते थे। क्योंकि उमर एक बहुत ही हट्टा-कट्टा, एक दादा टाइप एक इंसान था, और मोहम्मद को भी पता था कि ये इंसान अगर इस्लाम में रहता है तो बहुत लोगों को बहुत लोग जो हैं, वो इस्लाम में आ सकते हैं इस इंसान की गुंडागर्दी से। और ये एक दादा टाइप इंसान है। मोहम्मद को लगता था अगर ये मेरे साथ होगा तो अ, मेरे लिए भी अच्छा है।
میری سیفٹی کے لیے۔ اور اس کے بعد یہ بھی محمد کو لگتا تھا کہ یہی گنڈا قسم کا جو انسان ہے، اس سے خود بھی کسی بات پہ بحث نہ کرو۔ عورتوں کو پیٹنے کی آیت کہ محمد عورتیں دلیر ہوتی جا رہی ہیں، انہیں پیٹنے کی اجازت دیں، اور پیٹنے کا محمد نے عورتوں کو حکم دے دیا۔ قرآن کی آیت بھی اتری، پردے کی آیت اس کی وجہ سے اتری۔ اس نے 3 طلاقوں کو جمع کر دیا۔ عمر نے ایسی چیزیں کری ہیں کہ اس نے تراوی جو ہے وہ 8 سے 20 کری۔ اس نے اپنی مرضی سے، اسلام کچھ بھی نہیں، عمر کا ہی زیادہ تر نام ہے۔ عمر تورا بھی پڑھا کرتے تھے، محمد کے سامنے ایک وقت وہ تورا لا کے پڑھنے لگے تھے، اور محمد کا چہرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے کسی نے انار کے دانے اس کے اوپر نچوڑ دیے۔ یعنی دوسری مذہبی کتابوں کو بھی یہ انسان مطالعہ کرتا تھا، اور وہ چیزیں یہ اسلام کے اندر لے آیا دوسرے مذہبوں سے بھی چرا کے۔ یا بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ عمر بھی کبھی ایگزسٹ کرتا ہوگا، اور محمد بھی۔ مگر پھر بھی اگر اسلامک ہسٹری کو جو ان کا ٹیکسٹ ہے اسے بھی صرف بحث کے لیے سچ مان لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے بھی، تو عمر کی گنڈا گردی کا نام ہی اسلام ہے۔ اب بخاری کی حدیث 5239 کہ عائشہ کہتی ہیں کہ ان کے چچا جو تھے وہ ان کے پاس آئے، اور عائشہ نے انہیں اندر داخل ہونے سے منع کر دیا گھر کے، کہ جب تک محمد اجازت نہیں دیتے ہیں تب تک میں آپ کو گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر اس کے بعد محمد نے کہا کہ وہ تمہارے چچا ہے، اسے آنے دو۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی، مجھے تو ایک عورت نے دودھ پلایا ہے، نہ کہ کسی مرد نے، یعنی عورت سے میرا خون کا رشتہ ہونا چاہیے، کوئی مرد سے تھوڑی۔ محمد نے کہا کہ وہ تمہارا چچا ہے، اس کو داخل ہونے دو۔ اور یہ تب کا واقعہ ہے جب حجاب کی آیت جو ہے وہ اتر گئی تھی، اور اس کے بعد اسی طرح عائشہ کہتی ہیں کہ تمام چیزیں جو ہیں جو خون کے رشتے میں حرام ہوتی ہیں، وہی دودھ پلانے کے رشتے میں بھی حرام ہوتی ہیں۔ یعنی اگر آپ نے کسی عورت کا دودھ پی لیا تو وہ آپ کی ماں ہے اسلام کے اکارڈنگ، جس طرح آپ کی سگی ماں جس نے آپ کو پیدا کرا وہ آپ کی ماں ہے۔ تو آپ اس کی بیٹی سے بھی شادی نہیں کر سکتے ہو جس عورت کا آپ نے دودھ پیا اسلام کے اندر۔ آپ اس کی بیٹی جو ہے وہ آپ کی جو ہے دودھ شریک بہن ہو جائے گی۔ تو اب پردہ جو ہے ایسی لڑکیاں جو ہیں وہ بھی آپ کی رشتے کی بہن ہو جاتی ہیں، ان کو آپ سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ سے مل سکتی ہیں، کیونکہ وہ آپ کی دودھ شریک بہن کی طرح ہیں، اور وہ آپ کی ایکچولی ریئل سسٹر کی طرح ہی آلموسٹ ٹریٹ کری جائیں گی۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حدیث 377 عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ The salat of a woman who has reached the age of menstruation is not accepted without a khimar. خمار جو ہے یعنی اوڑھنی، اس کے بنا ایک عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جس کو مینسٹرویشن پیریڈز ہونے لگیں، جس کی مینسٹرویشن سائیکل جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے، اب وہ اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی ایسی عورت کی۔ یعنی ایک بچی جو ہے اس کے جیسی مینسٹریشن سائیکل سٹارٹ ہوا، اب اس کی نماز بھی جو ہے وہ بھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی جب تک وہ اپنے آپ کو کور نہیں کرتی۔ اسلام میں آپ کو جلاب، چادر، یہ خمر یا خمار بھی کچھ جگہ بولا جاتا ہے، تو یہ اوڑھنی جسے آپ بولتے ہیں ہندی یا اردو میں، تو یہ جو ہے یہ پہنا جاتا ہے تو آپ کی نماز ہوتی ہے۔ بٹ عجیب شاکنگ چیز یہ کہ اسلام میں برقعے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ برقعہ جو ہے جو پارسی دھرم کی جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ پہنا کرتی تھیں، اور مسلمانوں کو ان کا یہ لباس اچھا لگا کہ پردہ کرنے کے لیے یہ اچھا ان کا ڈریس ہے، تو مسلمانوں نے اسے چرا لیا، ورنہ قرآن اور حدیث میں پردے کا ذکر ہے، چادر کا ذکر ہے، مگر برقعے کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے مولانا وحی الدین خان جو ہیں انہوں نے ان کی تو ڈیتھ ہو گئی، اور انہی کی لکھی ہوئی کتابیں جو ہیں ذاکر نائک کے اسکول IRF میں بھی پڑھائی جاتی تھیں، گڈ ورڈز پبلشر جو ہیں ان کی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسلام میں برقعے کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کور کرنا ہے، برقعہ نہیں ہے کہیں بھی اسلام میں۔ برقعے کا کانسیپٹ جو ہے وہ پارسیوں سے چرایا گیا ہے، یہ ان کا ڈریس ہے جو اسلام میں آج عام ہو گیا ہے، اور جو ان کی پریسٹس جو ہوتی تھیں وہ پہنا کرتی تھیں۔ اور آج پارسی ختم ہی ہو گئے ہیں اسلام کی وجہ سے، جب سے ایران میں اسلام پاور میں آیا، چند لاکھ مسلمان جو ہیں انہوں نے
ایک کروڑوں کی پاپولیشن کو وہ کھا گئے اور ڈیموکریسی جو ہے ان کی ہائی جیک کر لی۔ اسی طرح سورہ الاحزاب جو ہے اس کی آیت 59 میں آتا ہے، اے نبی تم اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی چادریں اپنے منہ کے اوپر جھکا لیا کریں، اس طریقے میں اس بات کی زیادہ توقع ہے کہ وہ پہچان لی جائیں گی تو ان کو ستایا نہیں جائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہوا کہ مسلمان اپنی عورتوں کو کور کر کے رکھیں، وہ پردہ کریں، چادر ڈال کے رہیں، تاکہ انہیں پہچان لیا جائے، کہ کہیں ایسا نہیں کہ کافروں کی عورت سمجھ کے انہیں کڈنیپ کر لیا جائے، مال غنیمت میں بیچ دیا جائے، یا ان پہ یا ان کو داسی یا غلام بنا لیا جائے۔ اس طرح پہچان میں آ جائے گا کہ مسلمانوں کی عورتیں، انہیں ستایا نہیں جائے گا، نہ مسلمان ستائیں گے انہیں کہ پردہ کر رہی ہیں، تو مسلمان جو ہیں وہ ان عورتوں کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے۔ اور مسلمانوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ان عورتوں کو ایک تو ہمیں فزیکلی ابیوز نہیں کرنا ہے، کسی ہمارے ہی ریلیجن کے کسی ماننے والے کی ماں بہن بیٹی ہیں، اور اگر ان کو داسی یا کچھ غلام بھی نہیں بنانا، یا ان کو کوئی ستانا نہیں ہے، کسی طرح انہیں پریشان نہیں کرنا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس کیونکہ میں چاہتا ہوں ایک شارٹ سٹریم رہے، اور ہمارے ساتھ ابھی آلموسٹ 33 لوگ جڑے ہوئے ہیں، حالانکہ رات میں یہ سٹریم میں کرنے کا سوچ رہا تھا، بٹ میں نے یہی سوچا کہ سب سو جاتے ہیں اور بہت رات کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو میں سٹریم کو دن کے ٹائم کروں۔ مجھے پتہ ہے کہ کئی لوگ ایسا کالر بھی جڑنا چاہ رہے ہوں گے سٹریم پہ، جب آپ کالرز نہیں لیتے ہو تو زیادہ لوگوں سے دیکھنے میں انٹرسٹ نہیں رہتے ہیں، بٹ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ چلو ایسی سٹریم زیادہ اچھی ہیں، کیونکہ ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہے یہ بندہ، یہ ٹو دی پوائنٹ پہ ایک ایک چیز پہ بات کر رہا ہے، یہ ابھی کالرز کے ساتھ ادھر ادھر کی باتوں میں جو ہے ٹائم خرچ نہیں کر رہا ہے، وہاں باتیں ویسٹ نہیں ہو رہی ہیں۔ سو آئی ہوپ کہ سب کو اس چیز کی ایک سمجھ میں آئی ہوگی کہ ایشو کہ میں ابھی کالرز کیوں نہیں لے رہا ہوں، کیونکہ مجھے یہ سٹریم 1 گھنٹہ میں چاہوں گا کہ بس اتنا ہی کھنچے، اور ہم صرف انفارمیٹیو چیزوں پہ، قرآن اور حدیث کے ریفرنسز پہ بات کریں، یا اگر ہو سکے تو کوشش ہو کہ یہ سٹریم 1 گھنٹے سے بھی کم کی رہے، تاکہ 45 منٹ کی، تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ سکے، اور ہر کوئی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ میں کچھ نیوز آرٹیکلز جو ہیں وہ بھی کھولنا چاہوں گا اور دکھانا چاہوں گا کہ مسلم دنیا جو ہے اس پردے سے کتنا پریشان ہے۔ اوشو کا ایک لیکچر تھا، جب تک میں ان آرٹیکلز کو کھولتا ہوں، اوشو کا ایک لیکچر تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ اسلام جو ہے پردے کی وجہ سے اس میں کیا کیا نقصان ہوئے ہیں، کیونکہ جب آپ پردے جیسی چیز کو پروموٹ کرتے ہو تو آپ دنیا کو بربادی کی طرف لے جاتے ہو، حجاب جیسی چیز کو، کیونکہ مسلم کنٹریز میں زیادہ ریپ ہوتے ہیں، بٹ وہ ریپ رپورٹ اس لیے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ اگر کوئی ریپ کو رپورٹ کر دے تو اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ریپ کو رپورٹ کرنے میں کہ اسلام کے اندر 4 گواہ چاہیے ہوتے ہیں، اور 4 گواہ اگر آپ کو نہیں ملیں تو آپ کو جو ہے عورت کو ہی سزا ہو سکتی ہے اسلام میں۔ ایران کے اندر عاطفہ صالح ایک لڑکی تھی جس کو پھانسی کی سزا ہو گئی تھی، 51 ایئرس اولڈ کے ایک آدمی، 51 ایئرس اولڈ، سوچیں آپ، اتنے 50 سال سے بھی زیادہ ایک بڑی عمر کے آدمی نے اس عورت کا ریپ کرا، بٹ اسی عورت کو ریپ کی سزا پھانسی کی سزا ہو گئی، کیونکہ وہ 4 گواہ نہیں لا پائی کہ کسی نے اس کا ریپ کرا ہے۔ سو اور دنیا میں سب سے زیادہ پورنوگرافی جو ہے وہ مسلم کنٹریز میں دیکھی جاتی ہے۔ کیوں دیکھی جاتی ہے؟ کیونکہ آپ جب اتنا زیادہ ایسا کر دو گے کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ بیٹھ نہیں پائیں گے، ساتھ مل نہیں پائیں گے، یا اتنا زیادہ وہ ہوگا کہ ایک آدمی کو ایک عورت کو بنا ایک پردے میں دیکھ کر اور زیادہ اتنی اس کے اندر ایکسائٹمنٹ یا اور اس کی ہوس کی بھوک جو ہے بڑھے گی، وہ یہ نہیں ہوگا کہ عورتوں سے دور رہنے لگے، عورتوں کو دیکھنے کی خواہش اس کے اندر ختم ہو جائے۔ آپ دیکھ مسلم کنٹریز میں اگر کوئی عورت حجاب پہن کے بھی نکلتی ہے تو لوگ اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا ایکس رے کر دیتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ حجاب سے ان کے اوپر کچھ اثر نہیں پڑ رہا، حجاب سے اور الٹا ان کے اندر جو ہے غلط خواہشات ان کی بھڑک رہی ہیں. حجاب جو ہے اور زیادہ انہیں ٹیمپٹ کر رہا ہے اس چیز کی طرف، جو کہ وہ اور زیادہ جو ہے سیکشولی اٹریکٹ ہو رہے ہیں ویمنس کی طرف. تو میں کچھ نیوز آرٹیکلز جو ہیں میں انہیں کھول رہا تھا، آلموسٹ 5 نیوز آرٹیکلز ہیں. سو میں ان کو کھول رہا ہوں اور ان کو ایک ایک کر کے دکھاتا ہوں کہ حجاب کا ایک کتنا نقصان ہے جو مسلم سوسائٹی کے اندر ہوا ہے. سو پہلا جو ہے یہ پہلی جو نیوز ہے DW.com ڈیوشے نیوز جو ہے، جو جرمنی کا ایکچولی دیکھا جائے تو سب سے بڑا نیوز پیپر اور نیوز چینل ہے، اور نیوز کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے جرمنی کی. ان کا ایک وہ ہے کہ ایران جو ہے اس کی ان کی ورلڈ نیوز میں کہ پریزیڈنٹ روحانی جو ہیں خود انہوں نے ایک ریسرچ دکھائی تھی جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے ان 10 سالوں کے اندر یہ حالت ہے کہ عورتیں جو ہیں حجاب کے خلاف بہت زیادہ کھڑی ہو رہی ہیں. اور ایران کے اندر اسٹڈی نے کمپیئر کرا کہ عورتیں جو ہیں بہت زیادہ حجاب کو اتار رہی ہیں، کئی عورتیں جو ہیں ان کو جیل بھی ہو رہی ہے. ایون خمینی نے کہا کہ خمینی نے، روحانی نے، حسن نصر اللہ نے، پورا آرٹیکل آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ عورتیں حجاب کے بہت زیادہ اینٹی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ حجاب کو وہ اپریسو سمجھ رہی ہیں. یہاں تک کہ ایک لڑکی کو ایران میں سائیکل چلانے پر اس کو جیل تک ہو گئی تھی بنا حجاب کے. کئی لڑکیوں کو جیل ہوئیں جن کی آپ فوٹوز دیکھ رہے ہیں ایران میں کہ انہوں نے بنا حجاب کے سوشل نیٹ ورکنگ پہ فوٹوگرافز ڈالے اور ان کو جیل ہو گئی. تو ایک ماڈرن سوسائٹی تھی، آپ نے اسے قید کر کے رکھ لیا. جیسے ہی 1979 میں ایرانین ریولیوشن آیا، آپ نے ان لوگوں کو حجاب جیسی چیز میں باندھ دیا. جو لوگ بکنیز میں گھما کرتی تھیں جہاں کی عورتیں، آپ نے اسے دنیا کی سب سے بیکورڈ سوسائٹی بنا دیا، دنیا کی سب سے ماڈرن سوسائٹی کو. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہے یہ بھی ایک جرمن نیوز ہے کہ گنا دراوی جو ہے ایک وہاں کی ایک ایتھیسٹ ہے، ایک ایتھیسٹ لڑکی ہے، ایکس مسلم، جس نے یہ چیز کے حجاب کے اوپر بہت وہ کرا اور ایک اور اس نے یہ حجاب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. ڈیباٹ جو ہے اس کا expenses.se کا یہ آرٹیکل ہے، اور اس نے حجاب کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی کہ یہ حجاب اینٹی حجاب موومنٹ کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس پہ جو ہے پورے مسلم جو ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ایک فیمنسٹ ہو ہی نہیں سکتی، یہ تو بے حیائی کو پروموٹ کر رہی ہے فیمنزم کے نام پہ. یہ اس کے اوپر الزام لگائے گئے. اور یہ بھی ایک لمبا آرٹیکل ہے کہ کیسے کینیڈا کے اندر ایک میٹنگ ہوئی اور الگ الگ جگہ پہ، دنیا کے الگ الگ کونوں پہ، ریم، ہینا، مروہ، ان 3 لڑکیوں نے کیسے حجاب کے اوپر بات کرا اور بے باکی سے حجاب کے اوپر انہوں نے بولا کہ، اور کیسے انہوں نے امریکہ کے اندر، نارتھ امریکہ کے اندر، اور انہوں نے بات کری. اور لبنان، ان میں یہ لڑکیاں لبنانیز تھیں کہ انہوں نے بات کری کہ کیسے حجاب جو ہے اس کو زبردستی فورس کرا جا رہا ہے اور کس طرح حجاب لوگوں پہ زبردستی تھوپا جا رہا ہے اور کتنی ڈپریسنگ لائف ہے لڑکیوں کی حجاب کی وجہ سے. I hate niqab, ex-Muslim who runs an atheist blog says she runs away from home after mother forced her to wear hijab. تو یہ جو ہے میں ادھر ویڈیو کو ہٹا دیتا ہوں تاکہ کوئی کاپی رائٹ ایشو نہیں آئے میرے اوپر. کہ ایک ایکس مسلم جو ہیں، یہ ویسے کافی ایک پاپولر نیوز تھی، dailymail.co.uk کی. اس پہ آپ وائس نیوز کی بھی ایک ڈاکیومنٹری دیکھ سکتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ انٹرویو بھی میں کرنے والا تھا. یہ جو ایک جن ایکس مسلم کے اوپر یہ آرٹیکل ہے، آپ اگر سرچ کریں گدا ڈال کے تو ان کے اوپر آ جائے گا کہ ان کو حجاب کے لیے فورس کرا جا رہا تھا. اور وہ جو ہے اپنا بلاگ بھی رن کرتی ہیں، وہ بھاگی مطلب اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے، کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ حجاب ان کی لائف کو کھا گیا. حجاب اس طرح کھا گیا کہ ان کے باپ اور بھائی سوئمنگ پول میں اگر کسی واٹر پارک جاتے تو گھر کے جتنے بھی آدمی ہوتے، مرد ہوتے، وہ تو
स्विमिंग कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं और वो सिर्फ़ जो है चुपचाप एक कोने पे बैठी हुई जो हैं, उन्हें खेलता देख रही हैं बचपन से, तो इस्लाम पूरा बचपन खा गया। अब जाके जब काफ़ी एक ज़िंदगी 35 ईयर ज़िंदगी के निकल गए और किसी तरह वेस्ट में भागीं, अब जाके उनको वो लाइफ़ जीने को मिली कि बिना हिजाब के घूमना, वाटर पार्क में जाना। और इस्लाम जो है एक दी डेली टेलीग्राफ ने एक आर्टिकल डाला कि वो एक ऑपरेशन का सिंबल है, मतलब एक औरत को दबा देना, कुचल देना, उसकी ज़िंदगी जो है एक पिंजरे में कैद करके रख देना। तो इसलिए जो है अयान अली हिर्सी जो हैं, उन्होंने ये पूरा इंटरव्यू दिया था डेली टेलीग्राफ को कि इसको प्रमोट ना करें, ये ब्रेन वॉश्ड औरतें हैं जो इस तरह की बातें करती हैं। मुस्लिम्स उन्हें कंट्रोल करते हैं कि ज़बरदस्ती क्योंकि मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पे औरतें को ज़बरदस्ती रैलीज़ निकालती हैं कि हिजाब जो है वो हमारी चॉइस है, इस्लाम हम पे फ़ोर्स नहीं कर रहा है हिजाब को। हालाँकि उन औरतों को मुसलमान जो हैं, जो गवर्नमेंट जो है वो प्रमोट करती है कि ज़बरदस्ती ऐसी रैलीज़ निकालो ताकि ये दिखाओ कि मुस्लिम कंट्री में औरतें तो बहुत खुश हैं हिजाब पहन के। और वेस्ट में कुछ बेवकूफ़ लड़कियाँ हैं जो लिपस्टिक लगाएँगी, मेकअप करेंगी, टाइट जीन्स पहनेंगी, ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनेंगी टाइट और फिर वो बोर्ड लेके खड़ी होंगी कि हम तो हिजाब चाहते हैं। हिजाब जो है वो तो हम अपनी मर्ज़ी से करते हैं। हमारे नबी ने कहा है इसलिए हम करते हैं। तो इस तरह की हिपोक्रेट औरतों की वजह से फ्यूचर जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। सिर्फ़ नबी की बीवी हग रही थीं और उमर चिल्ला दिए कि मैंने आपको पहचान लिया और इसलिए कि पर्दे की आयत उतर जाए इसलिए वो चिल्लाए और पर्दे की आयत उतर गई। आज इस वजह से कितनी औरतें भुगत रही हैं। इंडिया में भी यही होगा कि अगर कल इस्लाम आ जाता है तो लोग खुसरो की वीडियोज़ देख रहे होंगे जो जो लोग खुसरे यानी छक्के या हिजड़े जिन्हें कहा जाता है, उनकी वीडियोज़ देख रहे होंगे और उनका पॉर्न देख रहे होंगे, लोग गे पॉर्न देख रहे होंगे। मदरसों में इसीलिए बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा रेप होते हैं क्योंकि लोग जो हैं सोसाइटी जो इतनी बैकवर्ड हो जाती है उसमें लोग पागल होते हैं। ओशो ने अपने एक लेक्चर में कहा था कि अगर आप एक कुतिया को भी अगर कवर कर दोगे या एक गाय को भी और इस पे आप बैन लगा दोगे कि आज से कोई किसी कुतिया या किसी गाय को अगर कोई बिना कपड़ों के नहीं देख सकता, उसको पूरा कवर कर दिया जाए सर से पैर तक, तो ओशो ने कहा ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ मुश्किल से 2 या 3 साल बाद गाय की या कुतिया की भी लोग नंगी फ़ोटोज़ देखने के लिए तरसेंगे। उस तक को उस तक की नंगी फ़ोटोज़ जो हैं इंटरनेट पे बिक रही होंगी। तो आप अगर इस तरह की एक सोसाइटी लाओगे कि जहाँ ज़बरदस्ती लोगों को कवर कर दिया जाए, तो फिर आप खुद एक गंदगी जो है उसको भुगतोगे। इस्लाम में पर्दा इतना ख़तरनाक है कि एक आदमी अपनी बीवी को मारने जा रहा था जान से कि उसकी बीवी उसके घर में साँप निकल आया था। मैं उस हदीस को भी जो है शो कर देता हूँ कि ये हदीस जो है सही ये हदीस जो है मैं इसको होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, मैं इस हदीस को सही मुस्लिम की हदीस है, इसे मैं निकाल लेता हूँ सुन्ना डॉट कॉम पे सर्च करके ताकि मैं इसे स्क्रीन पे दिखा सकूँ। तो ये हदीस मुझे मिल गई है, मिशकातुल मसाबी, मुअत्ता इमाम मालिक। ओके, तो मैं इसको शेयर करता हूँ स्क्रीन पे हदीस को और मैं चाहूँगा कि स्क्रीन 45 मिनट्स की ही रहे, ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये हदीस जो है मुस्लिम में भी ट्रांसमिट हुई है, सही मुस्लिम में भी ये हदीस आई है, मिशकातुल मसाबी में हदीस 4118 और इसी तरह मुअत्ता इमाम मालिक में भी ये हदीस है 1798 और इसी तरह सुनन अबी दाऊद के अंदर आप ये हदीस जा सकते हो या वैसे सुनन ये हदीस जो है 5257 बट ये सही मुस्लिम में आई है तो ये हदीस सही हो जाती है, मुस्लिम ट्रांसमिटेड इट। और हदीस जो है इस तरह है
کہ ابو سعید جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ابو سعید خدری کے پاس گیا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے کچھ لکڑیوں میں دیکھا کہ ایک شاید سانپ ہے جو ہل رہا ہے۔ میں اسی وقت اچھلا اور کھڑا ہوا اچک کے کہ اسے مار دوں اس سانپ کو۔ تو ابو سعید خدری جب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹھ جاؤ، کہ تمہیں پتہ ہے یہاں جو تہہ خانہ ہے جہاں پہ تم نے لکڑیوں کے بیچ سانپ دیکھا، یہاں پہ ایک آدمی رہتا تھا، ایک لڑکا رہتا تھا، ایک جوان مرد تھا، اور اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ وہ ہمارے اور اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پہ گیا تھا، اور اس نے محمد سے اجازت مانگی کہ اپنی بیوی کے پاس جا سکے، تو محمد نے اسے اجازت دے دی کہ ہاں تم اپنی بیوی سے، اپنی وائف سے ملنے چلے جاؤ۔ جب وہ آئے اپنی بیوی کو دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے، مطلب اس کی بیوی جو ہے وہ گھر سے باہر کھڑی ہوئی ہے، اور اس نے سوچا کہ یہ اس کی بیوی بنا مطلب اس کی اجازت کے یا بنا پردے کے گھر سے باہر کیسے نکل سکتی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ہتھیار لیا کہ وہ اپنی بیوی کو جان سے ہی مار دے یا تیر کمان لے کے اپنی بیوی کی ہتیا کر دے۔ تو اس کی بیوی جو گھر کے دونوں دروازوں کے باہر کھڑی تھی، اس نے کہا بھی کہ مجھے قتل کرنے سے پہلے جان تو لو کہ میں کیوں گھر سے باہر آئی ہوں، کہ کس چیز نے مجھے گھر سے باہر نکالا ہے، کہ گھر کے اندر ایک بڑا سارا سانپ ہے، اس وجہ سے میں باہر نکلی ہوں۔ یعنی سوچیں، اگر ایک عورت اپنے گھر سے باہر نکلی ہے تو اس کا خاوند جو ہے، اس کا پتی جو ہے، اس کا ہسبینڈ اس کی جان لینے جا رہا ہے، اس کو جان سے مارنے جا رہا ہے، کیونکہ وہ گھر سے باہر نکل گئی ہے، اور وہ ننگی تو نکلی نہیں ہوگی کوئی، ظاہر سی بات ہے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا بیچاری کے، گھر میں ایک دم سانپ ہے، باہر نکل گئی وہ اپنی جان بچانے کے لیے، کہ بستر کے نیچے سانپ ہے بڑا سارا۔ وہ آدمی جاتا ہے اور اس سانپ کو وہ سانپ جو ہے وہ سانپ کو تو مار دیتا ہے، مگر وہ سانپ بھی اسے کاٹ لیتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اور جب یہ بات محمد کو پتہ چلتی ہے تو محمد کہتا ہے کہ کوئی بھی سانپ اگر تمہیں ملے تو اس کو 3 دن انتظار کرا کرو، اگر وہ وہاں سے چلا جائے تو ٹھیک ہے، اس کو دھمکی دیا کرو، 3 دن کی وارننگ دیا کرو سانپ کو کہ 3 دن میں وہ وہاں سے چلا جائے، اگر وہ چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں جاتا ہے تو اسے مار دیا کرو، کیونکہ وہ جو ہے شیطان ہے، وہ ایک شیاطین جن ہے وہ سانپ جو ہے۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے اس طرح کی چیز جو ہے، مطلب آپ سوچیں کہ اسلام میں ایک آدمی جو ہے، جو مین پوائنٹ میں اس حدیث سے گنانا چاہ رہا ہوں، کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنی پتنی کی ہتیا کرنے جا رہا ہے، کیونکہ کیوں کرنے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی پتنی جو ہے وہ گھر سے باہر نکلی ہے۔ تو اس طرح کی چیز جو ہے، میں اس حدیث کا صحیح مسلم کا بھی ریفرنس دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث مین صحیح مسلم کی ہے، اور دوسری کتابوں میں زیادہ تر اس سے کوٹ کری گئی ہے۔ صحیح مسلم کا بھی میں ریفرنس ویورز کو دے دیتا ہوں تاکہ وہ اسے نوٹ کر سکیں اگر کسی کو کرنا ہے تو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے 2236A ہے، 2236A۔ لیٹ می زوم ان، کوئی نوٹ کرنا چاہے۔ اور محمد نے وہی کہا کہ اسے مار دیا کرو سانپ کو، اگر وہ 3 دن سے زیادہ 3 دن دھمکانے کے بعد بھی اپنی جگہ نہ چھوڑے، اسے مار دیا کرو، کیونکہ وہ شیاطین ہے، یعنی شیطان ہے۔ تو کالے کتے شیطان ہیں، سانپ شیطان ہے، بہت ساری چیزیں محمد نے اینیمل ابیوز کی بہت بولی ہیں۔ اس پہ ایک الگ ایک چیپٹر ہو سکتا ہے، ایک الگ ٹاپک ہو سکتا ہے کہ اینیمل ابیوز ان اسلام، کہ کیا فالتو باتیں بول بول کے جانوروں کو یا کسی بھی چیز کو مارا گیا ہے۔ اور سانپ کو کیا دھمکاؤ گے یار، تمہیں اتنا سائنس کی سمجھ نہیں تھی، سانپ سن ہی نہیں سکتا، سانپ کے کان نہیں ہوتے کہ تم سانپ کو سمجھاؤ کہ بھائی 3 دن میں یہاں سے چلا جا نہیں تو مار دوں گا، تو اور وہ 3 دن اس کے جانے کا انتظار کرو، یعنی سانپ اپنے گھر میں ہی نہیں گھس پاؤ، اگر کوئی سانپ دکھ جائے گھر میں 3 دن باہر بیٹھے رہو، یا 3 دن سانپ کو دھمکا کے کہیں اور چلے جاؤ اپنے گھر کو چھوڑ کے، کہیں کرائے کا روم بک کر لو یا کہیں اور رہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ پریکٹیکل یہ چیزیں نہیں ہوتی اس طرح کی کہ 3 دن انتظار کرو کہ یہ سانپ ہی ہے یا کوئی جن تو نہیں ہے شیاطین۔ اور ایک آدمی اپنی پتنی کو مارنے جا رہا تھا کہ وہ سانپ کے ڈر سے گھر سے باہر نکل آئی تھی۔ تو اسٹرینج ہے اسلام۔ اور پھر اس کے بعد ہم اور پردے کے اوپر دیکھتے ہیں
کہ یہ ہم نے آیت دیکھ لی کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں تاکہ وہ پہچانی نہ جائیں، نہ ان کو کوئی ابیوز کرے، ان کو پریشان کرے۔ اب ہم تفسیر ابن کثیر کے اندر جاتے ہیں کہ سورۃ احزاب کی جو ہم نے آیت 59 ابھی ہم دیکھ رہے تھے، یہی ورس، اسی کی کامنٹری کہ اے نبی آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مسلمان عورتیں جو ہیں، مومن عورتیں جو ہیں، ان کو کہیں کہ وہ اپنے اوپر جو جلابب جو ہے وہ اپنے اوپر، یا جلباب جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالیں، اپنے جسم کے اوپر اپنے آپ کو ڈھانکیں۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر جو بڑی عجیب چیز ہے کہ ان کی صرف ایک آنکھ جو ہے، لیونگ اونلی ون آئی شوئنگ، کہ صرف ان کی ایک آنکھ دکھنا چاہیے، وہ اپنے آپ کو اس طرح ڈھانکے کہ وہ صرف ایک آنکھ سے دیکھ سکیں بیچاری، یعنی کاڑی بن کے جو ہیں عورتیں چل سکیں، کہ ان کو ٹھیک سے کچھ دکھائی نہیں دے، وہ اس طرح اپنے آپ کو کور کر لیں، ان کی ایک آنکھ دکھائی دے اور بس اسی سے وہ واک کر سکیں، دیکھ سکیں۔ مطلب یہ ایک حد ہوتی ہے ایک عورت کو اتنا اوپریس کر دینا کہ وہ ترس جائے، مطلب وٹامن ڈی تک نہیں مل پائے اس کی باڈی کو، کہ وہ جب وہ کھلی دھوپ تک کا وہ نہیں لے پائے۔ اگر اس کے آس پاس ایسا گھر ہو تو وہ تو بیچاری دھوپ میں بھی نہیں نکل سکتی، اگر آس پاس پڑوسی ہوں یا پیک گھر نہیں ہو جس میں آنگن وغیرہ ہو، تو وہ تو اس کی لائف اس کی تباہ ہو جائے اس پہ۔ علی بن اب یہ جو ہے علی بن ابی طلحہ جو ہیں وہ کہتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے، اللہ کمانڈڈ دی بلیونگ ویمن، یہ تفسیر ابن کثیر میں ہی ہے، اگلا پیج کا جو ہے ہم اس پہ آ گئے۔ when they went out of their houses for some need to cover their faces from above their head with the jilbab, leaving only one eye showing، کہ وہ اپنے چہرے کو پورا ڈھانک لیں جو پردہ ہوتا ہے اس سے، کہ صرف ان کی ایک آنکھ جو ہے وہ دکھنا چاہیے۔ محمد بن سیرین جو ہیں وہ کہتے ہیں I asked Ubay السلمانی اباؤٹ دی آیا، کہ میں نے ان سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ وہ جلابیب جو ہے اپنے چادر اوڑھنی سے وہ اپنی باڈی کو ڈھانک لیں، اس کے اوپر پوچھا۔ ہی کورڈ ہز فیس اینڈ ہیڈ وتھ جسٹ ہز لیفٹ آئی شوئنگ، کہ انہوں نے اپنے ایک آدمی ہو کے بھی دکھانے کے لیے کیسے پردہ کرنا چاہیے، انہوں نے اپنے پورے چہرے کو کور کر لیا، اپنے سر کو صرف جو الٹی آنکھ تھی وہ دکھائی دے رہی تھی۔ یعنی عورت کو اس طرح پردہ کرنا چاہیے کہ وہ کاڑی بن کے رہ جائے، ایک طریقے سے وہ اتنا پردہ کرے کہ اس کی صرف ایک ہی آنکھ دکھائی دے تاکہ وہ دیکھ کے چل سکے یا واک تو کر سکے۔ That will be better that they should be known so as not be annoyed، ایسا اس لیے تاکہ انہیں پریشان نہیں کرا جائے۔ Means if they do that they will be known that they are free، that they are not servant or whores۔ یہ تفسیر میں آ رہا ہے، یہ تفسیر میں آ رہا ہے، اس طرح کا ورڈ آ رہا ہے ہورز۔ ویورز کو زوم کر کے دکھاؤں، تفسیر ابن کثیر کا پیج 155 ختم ہو رہا ہے، پیج 156 جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 59 کی تفسیر میں، یا اگر کسی کے ٹرانسلیشن میں پیج نمبر آگے پیچھے ہو جائے تو ورس 59 کی کامنٹری میں جا کے یہ اسے مل جائے گا کہ عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم اس لیے تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ انہیں پریشان نہیں کرے کہ وہ لونڈیوں کو، کیونکہ اسلام میں پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، کہ وہ پتہ چل جائے کہ یہ آزاد عورتیں لونڈیاں نہیں ہیں، جنگ میں کافروں کی ہاتھ لگی عورتیں نہیں ہیں، اور نہ ہی رانڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہورس ہیں۔ میں تھوڑا اس پہ ایک میں حدیث دکھانا چاہوں گا تاکہ میں اپنی بات کو بعد میں آگے بڑھاؤں، تاکہ سمجھ میں آئے کہ کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں۔ اسلام کے اندر جو غلام عورتیں ہوتی ہیں ان کو پردہ کرنے کا حکم نہیں ہے، اور کچھ کامنٹریز وغیرہ یہ تک بتاتی ہیں کہ وہ اپنا بریسٹ بھی کور نہیں کر سکتی، ان کا بریسٹ بھی کھلا رہے گا، یا بریسٹ کے اوپر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کچھ مسلمز اس طرح کے ڈسپیوٹ کرتے ہیں کہ نہیں وہ بریسٹ کور کر سکتی ہیں، تو میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا اس بحث پہ، بٹ میں ادھر آنا چاہوں گا۔ بخاری کی حدیث 371، صحیح مسلم میں حدیث 3497، 3500، 3501، انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1365 سی اور 1365 ای،
یعنی sunna.com پہ 1365 سی اور ای ڈال کے آپ کو سرچ کرنا پڑے گا تو یہ گوگل پہ یہ حدیث آئے گی، اور نسائی میں حدیث 3382 کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ محمد کے ساتھ جب ہم فتح کر رہے تھے تو میں بیٹھا ہوا تھا محمد کے پیچھے ہی، اور محمد کا پیر جو ہے ان کی ران وہ مجھ سے ٹکرا رہی تھی، اور خیبر کے لوگ جو تھے اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، یعنی بیچارے یہودی جو ہیں اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے، مگر زبردستی محمد نے حملہ کر دیا، ان کے جانور جو ہیں وہ بھی چر رہے تھے، اور وہ لوگ ڈر کے چلاتے ہوئے بھاگے، اور محمد نے کہا کہ تباہ ہو گیا خیبر، جس قوم میں محمد اور اس کے ماننے والے جو ہیں جسے دھمکایا گیا ہوتا ہے، جب وہ اس میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے لیے وہ صبح بہت بری ہوتی ہے۔ محمد نے جب سب کافروں کو مار کے جب ان کی عورتوں غلام بنایا تو صفیہ جو تھیں ایک جو خیبر کے سردار کی بیٹی، وہ دہیا نام کے ایک صحابی کے ہاتھ لگ گئیں۔ محمد سے کسی نے کہا کہ وہ تو بہت خوبصورت ہیں، آپ کے لیے زیادہ اچھی ہیں اور سردار کی بیٹی ہیں، تو محمد نے دہیا کو بلایا اور 7 غلامیں دہیا کو دے دیں، 7 عورتیں جو تھیں وہ دے دیں ایک صفیہ کے بدلے۔ پھر اس کے بعد محمد جو تھے ان کا مطلب ولیمہ ہوا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کو پتہ نہیں تھا کہ صفیہ سے ان کی نکاح، کہ صفیہ جو ہیں کہ جب کہ صفیہ ایک آزاد عورت ہیں، یا یعنی محمد کی اب بیوی ہیں یا غلام ہیں، کیونکہ جنگ میں ہاتھ لگی ہیں یہ تو، کہ محمد نے ان سے شادی کر لی، اور ان کی آزادی جو تھی وہی ان کا مہر طے کری گئی، یعنی انہوں نے یہی کرا کہ مجھے آزاد کر دیا جائے، یہی ان کا مہر تھا، یعنی اب صرف سیکس سلیو نہیں، وہ ایک بیوی کی طرح جو ہیں ٹریٹ کری جائیں گی، ورنہ وہ تو غلام رہتی ہیں، بٹ ان سے جو بچے ہوتے وہ محمد کی اولاد کہلاتی، مگر اب وہ ایک باقی بیویوں کی طرح رائٹس ہو گئے ان کے، کہ یعنی وہ صرف فرق کچھ نہیں ہوا ہے سیکس سلیو میں اور بیوی میں بھی، بس کہ ایک سیکس سلیو جو ہے وہ پردہ نہیں کر سکتی، بیوی پردہ کر سکتی ہے۔ اور سیکس سلیو جو ہے، جو آپ کی غلام ہے، وہ غلامی جو کرتی ہے تو وہ کوئی ثواب نہیں ہے، مگر اگر بیوی جو ہے مطلب وہ تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کی غلامی کرے، گھر کا کھانا پینا صاف صفائی، مگر بیوی جو ہے اس کے لیے یہ ساری چیزیں اسلام میں نہیں ہے کہ وہ آپ کو کھانا بنا کے دے، وہ کچھ بھی کرے، وہ کرتی ہے تو وہ اس کا احسان ہے، صدقہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ صفیہ تو جنگ میں ہاتھ لگی ہیں، کیا وہ محمد کی بیوی ہیں یا وہ ایک غلام ہیں، ایک لونڈی ہیں، ایک سیکس سلیو ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر وہ پردہ کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محمد نے ان سے نکاح کر لیا ہے، وہ محمد کی بیوی ہیں، اور اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہیں تو مطلب کہ وہ ایک غلام ہے۔ اس حدیث کا ایک شارٹر ورژن جو ہے صحیح بخاری میں حدیث 5085 اور 5159 پہ آتا ہے، نسائی میں حدیث 3384، کہ انس کہتے ہیں کہ محمد 3 دن رہے خیبر کے بیچ میں اور مدینے کے بیچ میں، اور وہیں پر انہوں نے جو ہے خدیجہ سے صفیہ بنت ہوئی سے نکاح کرا، اور میں نے مسلمان جو ہیں ان کو ان کے ولیمے کے لیے بلایا، جہاں پہ آ، جہاں پہ ستو وغیرہ جو تھا یہ بنایا گیا تھا، ستو اب پتہ نہیں آپ لوگ سمجھتے ہو یا نہیں، اور اس کے بعد محمد جو کھجوریں تھیں، ستو تھا، اسی سے محمد کا جو ہے ولیمہ ہوا، اور لوگوں نے سوچا کہ صفیہ جو ہیں وہ محمد کی بیوی ہیں یا ایک غلام عورت ہیں، کیا ہیں، جو جنگ میں ہاتھ لگی عورت ہوتی ہیں وہ ہیں؟ تو کہا کہ اگر محمد انہیں پردہ کرواتے ہیں اپنی ان کو صفیہ کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی بیوی ہیں، اور اگر پردہ نہیں کرواتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک سیکس سلیو ہیں۔ اور محمد نے انہیں ایک اونٹنی کے اوپر پردہ کروا کے بٹھوایا اور لوگوں سے پردہ کروایا، اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی بیوی تھیں۔ تو اسلام سوچیں پردے کا مذہب کہلاتا ہے کہ یہ تو حیائی کا پردے والا مذہب ہے، کیا پردے والا مذہب ہے؟ یہ پردے والا مذہب ہے کہ کافروں کی عورتوں کو پردہ نہیں کرنے دیا جائے، ان کا ریپ کرا جائے، ان سے بچے پیدا کرے جائیں، ان کے ساتھ زبردستی انہیں پریگننٹ بھی کرا جائے، کہ پریگننٹ کرنا ضروری ہو، کہ محمد کہیں کہ ہر جاندار چیز کا پیدا ہونا طے ہے، اللہ کے یہاں لکھا ہوا ہے، وہ تو پیدا ہو کے رہے گی، تو تم یہ مت کرا کرو کہ جنگ میں جو ہاتھ لگی عورتیں ان کے ساتھ کوئٹس انٹرپٹس کرو، انہیں پریگننٹ ہی کر دیا کرو۔
یہ اسلام کی ایک کڑوی ایک ریالٹی کی طرح ہے کہ ان عورتوں کو پریگننٹ کرا جائے۔ ولیمہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کسی نے پوچھا ہے، تو سوری ہمارے بیچ ولیمہ ایکچولی کہتے ہیں کہ آپ جب کسی عورت سے نکاح کرتے ہو تو آپ دعوت رکھتے ہو، یعنی آپ لوگوں کو کھانے کے لیے انوائٹ کرتے ہو تاکہ پتہ چل جائے چار لوگوں کو کہ آپ نے اس عورت سے شادی کر لی ہے کے یا آپ کے اب نکاح میں ہے۔ تو یہ جو ہے ولیمہ ہوتا ہے۔ ولیمہ ایکچولی ایک دعوت ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ عورت آپ سے ریلیشن شپ میں، شادی میں، تاکہ کل کو آپ ہی پہ الزام نہیں لگ جائے کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ ایڈلٹری کری ہے، کہ چار لوگ کا ڈھیر سارے لوگ جو ہیں وہ ایکچولی وٹنس کی طرح ہوں کہ ہاں اس آدمی نے شادی کری تھی اس عورت سے، اور بعد میں ہم سب جو ہیں ہم نے اس کھانا کھایا تھا۔ بخاری کی حدیث ہے ولیمہ کرو چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ولیمہ ہے، یعنی ایک ریسیپشن، شادی کے بعد ایک ریسیپشن، کہ آپ کو ایکچولی ایک سیکس پارٹنر مل چکا ہے اب اپنی چپا چپا چرخا چلے کرنے کے لیے، اس خوشی میں آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہو۔ اب ہم اس پہ چلتے ہیں آگے حدیثوں پہ، کہ اور بھی ہمیں حدیثیں جو ہیں وہ شو کرنا ہے۔ تو یہ ہو گیا کہ وہ ایک آنکھ جو ہے الٹی آنکھ اسی سے دیکھ سکتی ہیں، اور پردہ اس لیے کریں گی کہ پتہ چل جائے کہ وہ کوئی رانڈ نہیں ہے، اور وہ جو ہیں غلام نہیں ہے، باندھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جنگ میں ہاتھ لگی عورتیں نہیں ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کی سورۃ الاحزاب ورس 59 جو ہے اس کی کامنٹری میں، کہ پتہ چل جائے کہ وہ جو ہیں وہ ہورز نہیں ہے یا سرونٹ نہیں ہے۔ مطلب یہ ایک لینگویج ہے یار، یہ جو ہے مطلب کہ وہ طوائف نہیں ہے یا وہ جو ہے کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے، یہ اس طرح کی وہ ہو رہا ہے۔ ہم اس میں جائیں اگر تفسیر جلالین کے اندر جائیں، تفسیر الجلالین میں، تو ہم سورہ احزاب کی ورس 59 جو ہے التفسیر.com جو ہے اس پہ اس کا یہ اسکرین شاٹ ہے، کہ اس میں بھی یہی آتا ہے کہ اے نبی، آپ جو آپ کی بیویاں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو دوسری مسلمان عورتیں ہیں، مومن عورتیں ہیں، ان کو کہیں کہ وہ اپنے اوپر جو ہے جلابیب ڈالیں، یعنی اپنے اوپر چادر ڈال دیں، اپنے آپ کو پورا ڈھانک لیں وہ پوری طرح، اور یہاں تک کہ صرف ان کی جو ہے ایک آنکھ جو ہے ون آئے، کہ وہ سارے باڈی پارٹس کو پوری طرح کور کر دیں، اپنے چہرے کو بھی، all over their faces, leaving one eye visible when they need to leave the house for something، کہ جب ان کو گھر سے کسی چیز کے لیے نکلنا پڑے تو وہ صرف جو ہے اپنی ایک آنکھ جو ہے اس کو بس وہ کھلا چھوڑ دیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے عورتوں کو اٹھا دیتا ہے، ان کا سٹیٹس اٹھا دیتا ہے۔ کئی ایسی بیوقوف عورتیں ہیں جن کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اسلام کو سپورٹ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نہیں اسلام تو عورت کو اٹھاتا ہے، اس کی شان بڑھا دیتا ہے۔ یہ بکواس بات ہے۔ جائیداد میں آدھا، پراپرٹی میں آدھا، گواہی آدھی، اور یہ مذہب انہیں بڑھاتا ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ پراپرٹی میں آدھا اس لیے کیونکہ ہسبینڈ کی پراپرٹی جو ہے اس میں سے آدھا مل جاتا ہے شادی کے پاس وائف کو، اگر ہسبینڈ غریب ہو تو۔ اور کون سا ایسا میاں ہے جس نے آج تک اپنی پراپرٹی کو آدھا دیا ہو مسلمانوں میں 1400 سال میں اسلامک لا کو مانتے ہوئے؟ آج ڈیموکریسی میں بھلی لیگلی گورنمنٹ وائف جو آدھا لے لے ہسبینڈ سے ٹھیک ہے، ورنہ ویسے تو اسلام میں تو آج تک کوئی نہیں نکال پایا۔ تو سورہ نور، سورہ نمبر 24، اس کی آیت 31، کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ، اپنے پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت کریں، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں سوا، اور اپنے آپ کو ڈھانک کے رکھیں سوائے اس کے جو ظاہر ہو جائے خود سے، مطلب وہ چاہ کے بھی اپنی یا تو ان کا باڈی شیپ ایسا ہو کہ پردے کے بعد بھی تھوڑا بہت دکھ جائے تو اس پہ اوپر والا کہہ رہا ہے کہ کچھ وہ نہیں۔ بٹ یہاں تو آج کل جان کے کچھ عورتیں ٹائٹ برقعے پہنتی ہیں، کہ اتنا کوئی جینس پہنی لڑکی یا کوئی ماڈرن کپڑے جو پہنی ہے لڑکی، اس کے باڈی کا شیپ یا فگر ایسا نہیں دکھتا جو
کبھی کبھی برقعے والی جو مہیلائیں ہیں ان کا ایسا دکھتا ہے، یا عورتوں کا۔ پھر اس کے بعد وہ اپنی چھاتیوں کو ڈھانک کے رکھیں اور اپنی خوبصورتی کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے اپنے شوہروں کے، اپنے باپوں کے، ان کے شوہروں کے باپ کے، یعنی جو ان کے سسر ہیں، اپنے بیٹوں کے، اور دیر ہسبینڈ سن، ان کے جو شوہر کے جو بچے ہوتے ہیں، یعنی دوسری بیوی سے بھی اگر بچے ہیں، بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بھائیوں کے، ان کے بھائیوں کے بیٹوں سے، ان کی بہنوں کے بیٹوں سے، دیٹ وچ دیئر رائٹ ہینڈز پوزیس، اور جو ان کے غلام ہیں ان سے بھی انہیں پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فار اور دوز میل اٹینڈنٹس ہیونگ نو فزیکل ڈیزائرز، اور وہ آدمی جس کے اندر کوئی جسمانی خواہشات نہیں رہتی، یا تو نارمل، یا تو نامرد ہے، یا پھر مینٹلی صحیح نہیں ہے۔ یہ کامنٹری الگ الگ مسلمس کرتے ہیں، ایسے بریکٹ میں ڈالا ہے کہ جو دماغی طور پہ صحیح نہیں ہے اس کے اندر کیا فزیکل ڈیزائرز ہوں گی۔ اور چلڈرن ہو آر ناٹ یٹ اویئر آف پرائیویٹ ایکسپیکٹس آف ویمن، اور وہ بچے چھوٹے جنہیں عورتوں کے بارے میں اتنا ابھی سیکشولی ڈیولپ نہیں ہوتے، تو انہیں عورتوں کے پرائیویٹ پارٹس یا سیکس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا، ان سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اینڈ لیٹ دیم ناٹ اسٹیمپ دیئر فیٹ ٹو میک نون واٹ دے کنسیل آف دیئر اڈورمنٹ، اور وہ اپنے پیروں کو بھی اس طرح زمین پر نہ مارا کریں کہ اس سے آواز ہو، یا کوئی جو ہے ان کی خوبصورتی ظاہر ہو، یعنی کوئی ان کی طرف اٹریکٹ ہو پیروں کی آواز سے بھی عورتوں کے۔ اینڈ ٹرن ٹو اللہ، اور اللہ سے توبہ کے لیے، مغفرت کے لیے جو ہے پلٹو اس کی طرف رجوع کرو، تم سب ایمان والو، کہ تبھی تم جو ہے کامیاب ہو، کہ تاکہ تم کامیاب ہو۔ اب یہ بڑا عجیب چیز ہے کہ پیروں کی بھی آواز نہیں ہو۔ پہلے تو اسلام یعنی کچھ انہیں پیر گھنگرو یا کچھ چیز پہننے نہیں دے گا، بٹ آپ دیکھیں کتنا ایک آپریشن ہے۔ مطلب یہ کسی مسلم کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہوگا کہ دیکھو ہمارے مذہب میں کتنا پردہ ہے، یہ ہے، یہ چیز سوسائٹی کو اتنا پاگل کر دے گی کہ لوگ چھوٹے موٹے بچے جو ہیں ان کے اٹھا کے ان کے ساتھ کچھ کر دیں گے، تو ان بچے جو ہیں ان کے ساتھ کچھ غلط کام ہو جائے گا، لوگ سیکشولی اتنا فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے کہ آتے جاتے بچوں کو، آپ دیکھ لیں افغانستان میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی بہت اچھے اور پاورفل کیریکٹرز کے لوگ بھی وہاں پر ہیں، بٹ بچوں کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے کئی مسلم کنٹریز میں، بہت زیادہ مسلمس علاقوں میں، پاکستان میں بچوں کے ساتھ غلط کام ہو جاتے ہیں۔ تو یہی ہوگا کہ جہاں آدمی سیکشولی اتنا فرسٹریٹڈ ہو جائے گا کہ یا تو آدمی آدمی کے ساتھ کچھ غلط کام کر دے گا، ہوموسیکشوالٹی بڑھے گی ان چیزوں سے بہت زیادہ، اگر اس طرح کی چیزیں ہوں گی، ریپ کلچر بڑھے گا۔ تو یہ اسلام کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے محمد کو، اور محمد نے پردہ کیوں کروایا اپنی عورتوں کو؟ کیونکہ ان کی بیوی جب ہگنے جا رہی ہیں تو عمر پیچھا کر رہے ہیں، ان کی بیوی کو قرآن کا بھی یہ ورس بتاتا ہے کہ محمد خود تو بوڑھے تھے، بھلی اب حدیثیں گھڑ لی گئی ہوں، 30 آدمیوں 40 آدمیوں جتنی طاقت تھی، بٹ پتا تھا کہ میں تو بوڑھا ہوں مگر میرے صحابہ ہٹے کٹے نوجوان رکھے ہوئے ہیں، اور یہ میرے گھر بھی آتے ہیں، میری بیویوں سے بھی ہنسی مذاق کرتے ہیں، کہیں ایسا نہیں کہ میری بیویوں کے ساتھ کچھ غلط کام کر لیں، یا سوچتے ہیں تو بڈھا ہے یہ مرے گا، ہم اس کی بیویوں سے شادی کر لیں گے، تو اس لیے اس نے قرآن کی آیت بھی اتروا دی، اے جو ایمان رکھتے ہو نبی کے گھر میں اس طرح داخل نہ ہوا کرا کرو، کہ فضول ان کے گھر میں داخل نہ ہوا کرو تب تک جب تک تمہیں دعوت کے لیے نہ بلایا جائے، یعنی کھانے پینے کے لیے نہ انوائٹ کرا جائے، اور فضول کھانا کھانے کی انتظار میں بھی، کھانا بنے گا اس انتظار میں بھی نہ بیٹھے رہا کرو، مطلب جب تمہیں بلایا جائے تبھی جاؤ جب کھانا ریڈی ہو، اور نبی کے گھر میں جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد فالتو کی باتوں میں مت لگ جایا کرا کرو، یعنی فالتو کی باتیں اور گپ شپ میں مت لگا کرو، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، مگر نبی تمہیں کہنے میں شرماتا ہے، مگر اللہ جو ہے حق بات کرنے میں کسی سے نہیں شرماتا۔ اور جب تم نبی کی بیوی سے کسی چیز کے لیے پوچھا کرا کرو تو پردے کے جو پردہ جو ہے اس سے پوچھا کرو، وہ تمہارے لیے جو ہے اور ان کے دلوں کو پاک رکھنے کے لیے زیادہ ٹھیک ہے۔ اور تم نبی کو فالتو پریشان مت کرا کرو، اذیت مت دیا کرو، یعنی ان کے گھر جا کے ان کی بیویوں سے بات چیت کر کے
اور نہ ہی تم ان کے مرنے کے بعد ان کی کسی بیوی سے شادی کرو، نہ ہی ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی سے شادی کرو یار، تم تو جوان عورتوں سے شادی کر کے چلے گئے بڑھاپے میں، اب تمہاری بیویوں کی سیکس کی ضرورت ہوگی، ساری زندگی کسی آدمی کے سہارے کی ضرورت ہوگی، ساری زندگی وہ کیا کریں گی؟ تم سے تو انہیں اولاد بھی نہیں ہوئی، انہیں بچے چاہیے، اپنی فیملی چاہیے، اب وہ شادی نہیں کر سکتی، خود تو ہر عورت سے شادی کر رہے تھے۔ محمد کی بیویاں مسلمانوں کی ماں ہیں، قرآن میں یہ آیا، یعنی اپنی بیویوں کو تو مسلمانوں کی ماں بنا دیا، خود مسلمانوں کے باپ نہیں بنے، کیونکہ اگر باپ بن جاتے تو اتنی عورتوں کے ساتھ عیاشی نہیں کرتے کہ باپ سے کیسے شادی کرتی وہ عورتیں، مگر اپنی بیویوں کو ماں بنا دیا کہ اور یہ بھی قرآن میں آیت اتروا دی کہ یہ جو آیت 53 ہے سورہ احزاب کی چیپٹر 33 اس کا ورس 53 کے نبی کی بیویوں سے تم مسلمان شادی نہیں کر سکتے ان کے مرنے کے بعد، اور اللہ ویریلی وتھ اللہ دیٹ شیل بی این نارمٹی، یقیناً اللہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ عظمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اتنا کافی بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ دیکھیں محمد کتنا بڑا ہپوکریٹ تھا، نماز کا طریقہ قرآن میں نہیں، حج کا، زکوٰۃ کا، کس کو دو کتنی دو کیا کرو جزیہ کیا ہو کچھ نہیں، مگر محمد کی پرسنل لائف جو ہے سیکس لائف، ان کی بیویوں کو بچا کے رکھنا، پردے کی آیت تاکہ کوئی محمد کی بیویوں پہ نظر نہیں مارے، اس کی بیویوں سے شادی نہیں کر لے، یہ پراپر آیتیں اترتی ہیں کہ عمر اس کی محمد کی بیوی کا ہفتے میں پیچھا کر رہا ہے، تو اس لیے اب عمر سے تو الجھنے کا دم نہیں ہے، پردے کی آیت اتر والی محمد نے کہ یہ جو ہے پردہ آبزرو کرا کریں، اور بعد میں تب بھی عمر نہیں چھوڑ رہے تھے کہ سودا آپ اپنے آپ کو ہم سے نہیں چھپا سکتی، تو محمد نے کیا کرا، محمد نے کل ملا کے اپنی بیویوں کے لیے الگ ہی واش رومز بنوا دیے، ہگنے کے لیے بیت الخلا بنوا دیے کہ وہاں وہ یہ سب کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث 2935 انٹرنیشنل نمبرنگ کے حساب سے حدیث 1211Z، یعنی سننا.com پہ 1211Z ٹائپ کرا کریں، بار بار ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کون نیا ویور ہو یا کوئی حدیث سرچ کرے اسے نہیں ملے تو وہ ایکچولی دیکھ لے کہ ہاں اس طرح حدیث ڈال کے سرچ کری تو مل گئی کہ اپوسٹیٹ امام صحیح بات کر رہا ہے۔ صفیہ بنت شیبہ جو ہیں وہ روایت کرتی ہیں کہ ام المومنین عائشہ جو ہیں انہوں نے فرمایا Messenger of Allah, people are returning with 2 rewards where I am returning with 1 reward, whereupon he commanded Abdurrahman bin Abi Bakr to take her to At-Tanim. She Aisha said she seated me behind him on اب یہ جو ہیں حدیث میں عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی لوگوں کو دگنا اجر مل رہا ہے ٹھیک ہے واپس آنے پر، مگر مجھے جو ہے اس کا آدھا، لوگوں کو جہاں 2 اجر مل رہا ہے مجھے 1 ہی مل رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد عائشہ کہتی ہیں کہ میں محمد کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اونٹنی پر، اور اور میں نے اپنے اور یہ حالت ہے کہ میں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹا دیا کیونکہ کوئی بھی نہیں تھا، اور اپنے گلے سے بھی ہٹا دیا، یعنی بیچاری سانس لینا چاہ رہی ہوگی، گھٹن سے مر رہی ہوگی پردہ کر کے، تو محمد نے جیسے غصے میں اپنا غصے میں عائشہ کے پیر پر مارا، جیسے اونٹنی پر مارتے ہیں، جیسے اونٹنی کو چلاتے ہوئے اس پہ آپ کوڑا وغیرہ مارتے ہو، اسی طرح محمد نے پیر پر مارا عائشہ کے، اور کہا عائشہ نے کہ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے ہم دونوں کے سوا، کون مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں بے پردہ ہوں؟ تو اور پھر اس کے بعد آگے کہا عائشہ نے کہ میں احرام کی حالت میں عمرہ کرنے کے لیے داخل ہوئی، اور محمد جو ہیں وہ پھر حسبہ جو ہے وہاں پر گئے، اور عجیب چیز یہ ہے کہ عائشہ نے جب عائشہ روانہ ہوئی ہیں محمد کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے، تو اکیلی کسی جگہ پہ عائشہ جاتی ہیں اور وہ اپنے سر سے دوپٹہ پردہ ہٹا دیتی ہیں، اور محمد ان کے پیر پہ مارتے ہیں، کس کے جیسے اونٹ چلاتے میں مارا جاتا ہے اونٹ کو، ویسے ان کے پیر پہ مارتے ہیں، اور عائشہ کہتی ہیں کہ یہاں ہمارے سوا دوسرا ہے کون؟ کوئی بھی تو نہیں ہے ہمارے سوا یہاں پر۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اکیلے میں بھی پردہ کرو، کیونکہ عائشہ جوان تھی، خوبصورت تھی، محمد کو یہی لگتا ہوگا کہ جوان یہ عورت کہیں مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پاس نہیں چلے جائے، اور
پورے ٹائم اس پہ پردہ فورس کرنا، یعنی محمد کو یہی تھا کہ کہیں اس کی بیویوں کی پھدی جو ہے اس کو کوئی دوسرا صحابی جو ہے کچھ اور نہ کر لے، تو اسی لیے میں اپنی بیویوں کو زبردستی پردہ کرواؤں۔ سنن نبی داؤد میں حدیث 641، ام المومنین عائشہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ محمد نے کہا کہ اللہ ایسی عورت کی نماز قبول نہیں کرتا ہے جس کو مینسٹریشن پیریڈز ہونے لگیں، جو پیبرٹی پر پہنچ جائے اور وہ اوڑھنی نہ پہنے، یعنی پردہ نہ کرے۔ لیٹ سی کوئی ہمارے پاس کوئی چیٹ میں ہمارے پاس کچھ تو ہمارے پاس ابھی فرسٹ سپر اسٹیکر آیا ہے 200 روپیز کا، وکاس دکشت جی کا، تھینکس لاٹ سر۔ اور ابھی تک ہم نے جتنا پردے کو دیکھا کہ پردہ اسلام میں کتنا ایک وہ ہے، مطلب کس طرح کی ایک ہپوکریسی ہے کہ کس طرح صرف محمد اپنی بیویوں کو بچانے کے لیے کیا کر رہا تھا۔ اسٹریم آلموسٹ ہمیں صرف 1 گھنٹے تک اسے رکھنا تھی۔ میں کوشش کروں گا اسے اب جلدی ختم کروں، اپنی جلدی بچے ہوئے کچھ ریفرنسز دکھاؤں جو میں دکھانا چاہ رہا تھا۔ تو محمد انسیکیور تھا، بہت زیادہ انسیکیور تھا۔ جانی سنس جی، آپ کہ اسے یہی لگتا تھا کہ کوئی جانی سن جو ہے وہ میری بیویوں پہ ہاتھ نہ رکھ دے۔ اور پھر اس کے بعد ہم واپس چلتے ہیں، جلدی سے حدیث دیکھتے ہیں۔ اور یہ معافی چاہتا ہوں، ویورز کو لگ رہا ہوگا کہ کم لوگ دیکھ رہے ہوں گے کیونکہ انہیں لگ رہا ہوگا یہ کوئی کالر نہیں لے رہا ہے، بٹ میرا کام ہے کہ کم ٹائم میں آپ کو زیادہ نالج دوں، اسی لیے میں ایسی اسٹریمز کرتا ہوں۔ صرف انٹرٹینمنٹ سے زیادہ اگر آپ کو کوئی ریولیوشن کریٹ کرنا ہے، آپ کو اس آئیڈیالوجی سے لڑنا ہے، تو آپ کو اس کو زیادہ جاننا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے 10 گھنٹے سنیں اور آپ کہیں کہ یار کام کی صرف ایک چیز سیکھنے کو ملی، یہ ہو کہ مجھے 10 منٹ سنے تو کہیں کہ کام کی 1000 چیزیں جاننے کو یا سیکھنے کو مل گئیں اس سے ہمیں۔ تو میرا یہ ٹارگٹ رہتا ہے، میرا ٹارگٹ یہ کبھی نہیں رہتا کہ میں صرف ایز اے انٹرٹین نہیں کرنا چاہتا یا لمبا وہ نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ دیکھیں تو گلی محلوں میں جو فالتو باتیں ہوتی ہیں وہی ہم ہمارے کالر سے کرتے رہیں، وہ تو آپ کسی چائے کی دکان پہ بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں یا کسی بھی جگہ پہ، تو وہ میں نہیں چاہوں گا۔ تو مجھے انفارمیٹیو کانٹینٹ دینا پسند ہے، مجھے پسند نہیں کہ میں زیادہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ویسٹ کروں، کہ ہم کسی کالر سے ابھی بات کریں اور بات کہیں اور چلی جائے، ڈسٹریکٹ ہو جائے ٹاپک سے۔ اس کے لیے ہم ایک الگ اسٹریم کر سکتے ہیں، یا اب میں اگلی جو اسٹریم کروں گا میں صرف جو ممبرز ہیں چینل کے انہی کے لیے کروں گا، جس پہ میں کالرز لوں اور کوئی ٹاپک ڈیسائیڈ کر کے۔ تو عام لوگ جو چینل پہ نئے آتے ہیں، ممبرز کے لیے ٹھیک ہے کہ وہ کالز پہ میرے ساتھ جڑ سکیں، اسٹریم پہ لائیو جڑ سکیں، بٹ جو دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں جو نئے چینل پہ آئے، وہ سوچیں کہ یار یہ تو کالرز لے کے دنیا جہان کی فالتو باتیں کر رہا ہے، اسے لگے کہ نہیں یار اس چینل کو کھولا ہے اس نے تو بہت انفارمیٹیو کنٹینٹ بنایا ہے، میں اس کو ورتھ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کروں یا دوسروں سے اس کی ویڈیو شیئر کروں۔ تو میں جلدی چلتا ہوں۔ اسی طرح یہ اب 2 حدیثیں اور دیکھتے ہیں اور ختم کرتے ہیں کیونکہ اسٹریم لمبی جا رہی ہے آئی گیس، تو میں نہیں چاہتا 1 گھنٹے سے تھوڑی 5 یا 10 منٹ سے زیادہ ایکسٹینڈ کرے۔ کہ عائشہ جو ہے وہ روایت کرتی ہیں کہ محمد نے کہا کہ ایک عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے اگر وہ اس کو پیریڈز ہونے لگیں، اس کو مینسٹریشن پیریڈز ہونے لگیں اور اس نے اپنے سر کو نہیں ڈھانک رکھا ہو۔ ابن ماجہ میں 655۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث 402، کہ عمر ابن الخطاب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا رب جو ہے 3 چیزوں پر مجھ سے راضی ہوا، ویسے تو اس 3 سے بھی زیادہ میں گنا سکتا ہوں، بٹ ابھی اس حدیث میں 3 ہی ہے تو وہی گنتے ہیں۔ کہ ایک، جب میں نے کہا کہ مقام ابراہیم جو ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لی جائے، تو اس پہ اوپر والے نے میرے لیے آیت اتروا دی، ٹھیک ہے کہ تم مقام ابراہیم کو، سورہ البقرہ جو ہے اس کی آیت 125 اتر گئی کہ ادھر جو ہے اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ پھر اسی طرح کہ جب میں نے پردے کا ذکر کرا کہ نبی کو پردہ کروانا چاہیے کہ اپنی بیویوں کو، کیونکہ اچھے اور برے سب طرح کے آدمی جو ان کی بیویوں سے بات چیت کرتے ہیں، اچھے اور برے سب طرح کے آدمی صحابہ کا ٹائم ہے کہ محمد کی بیویوں سے بات کرتے ہیں اچھے اور برے سب طرح کے لوگ، یعنی یہ حالت ہے کہ صحابوں میں بھی برے لوگ ہوں گے جو باتیں کرتے ہوں گے محمد کی بیویوں سے، اور خود عمر کو بھی لگتا ہوگا کہ بھیا کوئی آپ کی بیویوں کے ساتھ کوئی جگی جگی، یا یہ تو بڑا ٹوائنگ ہے، چپا چپا چرخا چلے،
سردی میں بھی گرمی کا احساس کہ آپ کی بیویوں کے ساتھ نہ کر لے محمد تو آپ انہیں پردہ کروائیں، اور اس لیے پردے کی آیت جو ہے وہ بھی اتر گئی۔ اور پھر اس کے بعد جب محمد کی بیویاں سب ان کے خلاف ایک بار ہو گئی تھیں تو میں نے کہا کہ آپ انہیں طلاق دے دیں ان سب کو، تو اوپر والے نے سورہ تحریم کی آیت 5 اتار دی کہ کچھ شک نہیں اگر محمد اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ ان کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ سو سنن نبی داؤد میں حدیث 4679 کہ محمد کہتے ہیں کہ میں خطبہ دیتے ہیں عید کا کہ عورتوں میں تم سے زیادہ جو ہے عقل میں اور دین میں مذہب میں کمزور کسی کو نہیں پاتا ہوں۔ عورتیں پوچھتی ہیں محمد اس کی وجہ کیا ہے، ہم کیوں مذہب میں اور عقل میں کمزور ہیں؟ آپ نے کہا کیا عورتوں کی گواہی جو ہے وہ مرد کی گواہی کے مقابلے عادی نہیں؟ کیا ایک مرد کی گواہی کے مقابلے 2 عورتوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ یہی تو عورتوں کی کم عقلی ہے۔ اور کیا جب ان کو پیریڈز ہوتے ہیں تو وہ ان کو نماز نہیں چھوڑنا پڑتی یا فرض روزے نہیں چھوڑنا پڑتی؟ یہی تو ان کی دین میں کمزوری ہے۔ تو اس طرح، اور پھر اس کے بعد محمد نے کہا کہ اسی طرح کئی حدیثوں میں کہ عورتوں کہ تم سیدھے سادے آدمی کو بھی گمراہ کر سکتی ہو، مطلب کچھ حدیثوں کے اس ورژن میں وہ بھی میں کبھی دکھا چکا ہوں۔ تو عورتیں جو ہیں وہ اس جہنم میں سب سے زیادہ ہیں، وہ آدمیوں کو گمراہ کر دیتی ہیں۔ وہ جو ہیں، میں آگے حدیث اب نہیں دیکھوں گا کیونکہ اسٹریم جو ہے آلموسٹ 1 آور ٹچ کر گئی ہے، تو میں اسے نیکسٹ پارٹ میں کور کروں گا جو ہم سے مس ہوا، یا اسی کو آگے کنٹینیوٹی میں رکھ دیں گے ہم۔ تو عورتیں جو ہیں وہ دین میں سب سے عقل میں کمزور اس لیے ہیں کیونکہ ان کی گواہی آدھی ہے، اور وہ گواہی بھی آپ نہیں رکھی ہے، تو اس لیے عورتیں کمزور ہیں کہ مرد کی گواہی کے مقابلے ان کی گواہی آدھی ہے، اور وہ سیدھے سادے مرد کو بھی گمراہ کر سکتی ہیں، اسے جہنم کی طرف لے جا سکتی ہیں۔ محمد نے عورتوں کے بارے میں کئی جگہ یہ بولا ہے کہ شیطان کی شکل میں عورت آتی ہے اور جہنم کی طرف لے جاتی ہے، تو سب غلطی عورتوں کی ہے، یہ تو سب عورتوں کی غلطی ہے۔ کل ملا کے محمد کی انسیکیورٹی اور اس کے صحابہ جو تھے جو اس کی بیوی پہ گندی نظر رکھتے تھے، اس وجہ سے پردے کا حکم آیا، اور آج تک جو بیچاری اسلام میں جو مہلائیں ہیں وہ اس چیز کو آج تک 1400 سال سے بھگت رہی ہیں۔ تو سب اپنا خیال رکھیں، آج کی اسٹریم کو میں ختم کرتا ہوں۔ جے ہند، وندے ماترم، بھارت ماتا کی جے، سب اپنا خیال رکھیں۔ لو یو آل۔